जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया वल मुरसलीन। आप हज़रात से भी गुज़ारिश है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें और हम ताकि इस सेशन को इंशाअल्लाह शुरू कर सकें। मेरा नाम उमैर अखलाक है और मैं हज के ग्रुप में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा ताल्लुक़ किसी भी हज पर्टिकुलर किसी ग्रुप के साथ नहीं है। बिन महफूज वगैरह के साथ हज के अंदर इन्वॉल्वमेंट रही, उनके साथ हज किया और फिर कोशिश ये की कि हम ऐसा एक हज का सिनेरियो ऑनलाइन बना लें कि हमें हज के मसाइल पता हो जाएं। और लास्ट ईयर बस अल्लाह ताला ने दिल में ख्याल डाला कि हम सब मसाइल की क्लासेस करवाते हैं और सब करते हैं, लेकिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का तारीखी एस्पेक्ट भी लोगों को बताना शुरू कर दें। तो पिछले साल एक सेशन मैंने किया था और फिर उसके बाद मौलाना नजीब और दूसरे मुफ्ती हजरात मेरे साथ होते हैं उस पूरे सेशंस में, जो कि अब फॉर द टाइम वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह एवरी वीक या एवरी सेकंड वीक आप तक हम तमाम हजरात तक नोटिस पहुँचते रहेंगे। ये जो सेशन है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से है और इसमें हम एंड में कुछ वो बातें कर लेंगे जो हमारे हज के लिए ज़रूरी हैं। मसाइल से मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की है और इस सेशन का एक और वजह ये भी थी कि हम हज में कंफ्यूजन से बचें और वो मुस्तकिल आपको हज के दरमियान में वॉइस मैसेजेस के थ्रू या चीज़ों के थ्रू बताया जाएगा। लेकिन कोशिश ये है कि हमारा हज जो है वो बेहतर से बेहतर हो जाए। आज के इंशाल्लाह सेशन में हम थोड़ी सी बात हज के हवाले से करेंगे कि हज की ब्लेसिंग्स क्या हैं और फिर जो हज के मेजर इवेंट्स हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज से पहले वाक़े हुए और उसके बाद तफसील से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हज जो वक्त की तयन के साथ हो सकता था और जिसमें अख्तलाफात को दूर रखते हुए मसाइल से बचते हुए जितना फ़वाइल के अंदर बात हो सकती थी उसको जमा किया है। और उसके बाद 2-4 स्लाइड्स के भाई हमें हज में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शायद हमारे काम आ सकें, इस दरमियान में जो अपने एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दिया है। देखिए, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हज के बारे में फरमाया कि बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वही है मक्का है, जो बाबरकत भी है और तमाम आलम के लिए हिदायत का ज़रिया भी है। इसमें खुली निशानियां हैं, मुकाम इब्राहिम है, जो भी इसमें आए वो मन याफ्ता है और जो इस घर की इस्ताज जाने की रखते हैं उन पर हज फ़र्ज़ है और जो इनकार करे तो यकीनन अल्लाह ताला पूरी दुनिया से बेनियाज है। अल्लाह ताला ने इस आयत में हज की फ़र्ज़ियत के बारे में बताया। मैं तफसील से थोड़ा सा जिक्र करूँगा कि कब हज की फ़र्ज़ियत का बयान आया, लेकिन हज दरअसल एक मुसलमान पर जो कि साहिब इस्तिताअत हो, आज़ाद हो और उसके पास इतना पैसा मौजूद हो कि वो सफ़र करके जा सकता हो और हज करता हो, तो ऐसे बालिग मर्द और औरत, आज़ाद मर्द और औरत पर हज ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ हो जाता है। और आप हजरात यकीन जाने कि आप इस वक्त ब्लेस्ड लोग हैं कि अल्लाह ताला ने आपको जो है वो एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि तुम्हारे पास लोग पैदल और ऊँटनियों पर दूर दराज रास्ते से पहुँचेंगे। तो आप हजरात जो है दरअसल हकीकत जानिए आप लोग ब्लेस्ड लोग हैं कि आपको अल्लाह ताला ने अपने हज इस साल हज के लिए आप हजरात की जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो गई हैं, एक्सेप्ट होने जा रही हैं और आप अल्लाह ताला ने आपकी उस कोशिश को कबूल कर लिया है और अभी भी बहुत वक्त पड़ा है। यकीन जाने कि हज तौफीक मिन अल्लाह है, अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर हो नहीं सकता। मैं इसकी मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। हिंद पाक में मुसलमानों में एक ऐसा बादशाह गुजरा है औरंगजेब, जिसने दीन की बहुत खिदमत की है। वो हर साल तकरीबन 100 के करीब लोगों को हज करवाता था, लेकिन इसके बावजूद इन तमाम अपने खर्चे पर करवाता था, मुमलिकत के नहीं, अपने खर्चे पर करवाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उसे हज पर आने की तौफीक ना हो सकी। यानी सारा पैसा मौजूद था, सब कुछ मौजूद था और लेकिन हज की तौफीक ना हो सकी और बगैर हज किए वो इस दुनिया से चला गया। तो आप हजरात ब्लेस्ड लोग हैं, जो भी हज कर रहा है अल्लाह ताला को इस पर शुक्र करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में यही फरमाते हैं, जो शुक्र करते हैं हम उसको बढ़ा देते हैं। तो
آپ حضرات کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی اس کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی ہے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں سے پر چلنا اور اس کے نہ بتائے ہوئے طریقے سے دور آ جانا، یہی انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بھی قرآن کریم میں رکھ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا، وہی دراصل کامیاب لوگ ہیں، باقی سب ناکام ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب صفات بتاتا ہے صحابہ کرام کی سورہ بقرہ کے اندر، تو وہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ زبردست بزنس ٹریڈنگ والے لوگ تھے، کہ انہوں نے بہترین تجارت کی تھی۔ وہ تجارت کیا تھی کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور آخرت کی جب بات ہوتی تھی تو وہ دنیا کی پریفرنس کو چھوڑ دیتے تھے اور آخرت کو اپنا لیتے تھے۔ جہاں تک احرام ہے، حج کے شروع میں ہم ایک دو چادروں کے کپڑے بغیر سلے ہوئے لے لیتے ہیں، اور دراصل یہ احرام نہیں ہے۔ احرام بہت ساری چیزوں کا نام ہے جو انسان اپنے اوپر ان دو کپڑوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے حقوق ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیتا ہے، اور بہت سارے ایسے جسم پر چیزیں ہیں جس پر وہ نہیں کرتا جب اس چیز کی نیت کر لیتا ہے۔ تو اس میں خوشبو کا لگانا، نہ لگانا، جسم کے کچھ حصوں کا بال نہ لینا، ناخون نہ کاٹنا، اور اپنی بیوی کے پاس اپنی خواہشات کو نہ پورے کرنا، یہ سب احرام کا حصہ ہیں۔ اور خالی صرف دو کپڑے بغیر سلے ہوئے احرام نہیں ہیں۔ جہاں تک خواتین کا احرام کا سوال ہے تو وہ ان کا احرام ان کے جو لباس ہوتا ہے وہی ہے۔ تو اب ہم آگے جا کے اصل میں دراصل احرام جو ہے ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے جس وقت ہمیں اس دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس دنیا سے انتقال کر جانا ہے، یعنی منتقل ہو جانا ہے۔ اور انسان دراصل جب احرام کی طرف جاتا ہے تو دراصل وہی دو کپڑے ہوتے ہیں اس کے پاس جب وہ قبر میں جاتا ہے، کہ دو اس کے پاس کپڑے ہوتے ہیں سفید رنگ کے، اور اسی کے اندر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اور مولانا تھانوی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کفن جو ہے وہ بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے اس کی قبر بھی کھد چکی ہوتی ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ دنیا میں اپنی دنیا میں گھوما ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم احرام کو سمجھتے ہوئے اس چیز کی یاد دلاتا ہے۔ ایک اور بات، آج سے کچھ دن پہلے ایک حدیث پڑھی، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، ان کی والدہ کا اس رمضان میں ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اتفاق کی بات ہے، ابو نعیم سے ایک حدیث ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مکہ اور مدینہ مکہ کے راستے میں، یعنی حج اور عمرے کے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، یعنی جاتے ہوئے یا آتے ہوئے، اس سے کوئی سوال جواب نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسے ایونٹ ہو جاتے ہیں حج پر کہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بچھڑ جاتے ہیں اور وہ دنیا میں نہیں رہتے۔ حج کے اندر ایسے ایونٹس بہت ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات بھی ہے ان مومنوں کے لیے جو کہ اس دنیا سے چلے گئے حج کے درمیان میں۔ اصل میں دراصل حقیقت یہ ہے کہ آپ جو حضرات پہلے حج کر چکے ہیں وہ اس پلیجر کو جانتے ہوں گے، اور جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں یقین جانیں حج ایک ایسی زبردست چیز کا نام ہے کہ انسان جب حج کر لیتا ہے تو اس کو مزہ لگ جاتا ہے حج کا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر دفعہ مومن کے دل میں جو حج کرتا ہے اس کے دل میں ایک آرزو دوبارہ پیدا ضرور ہوتی ہے، یار ہمیں پھر دوبارہ حج کرنا چاہیے، اب پھر موو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حج کے لیے۔ تو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نظام ہے کہ انسان کمفرٹس آف لائف کو بھی چھوڑ کے جاتا ہے، انسان سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، لیکن اس تمام کیفیت میں کہ انسان کے بال ناخون سب بڑے ہوئے ہیں، انسان اپنی بہت ساری خواہشات کو جائز ہوتے ہوئے بھی نہیں پورا کر سکتا، لیکن ایک عجیب سما ہوتا ہے حج کا اور ایک عجیب خوبصورتی ہوتی ہے حج کی۔ اور یہ انشاءاللہ جو لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ اس کو پلیجر کو فیل کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اکثر میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں تم یہ کر لو تمہارا یہ پہلا حج ہے۔ دیکھیں یاد رکھیں، پہلا حج ہو یا 100واں حج ہو، انسان کو، میں کسی بڑے نے کہا تھا کہ انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ دنیا کا یہ تیرا آخری حج ہو۔ تو ہر انسان یہ سمجھ کے حج کر لے کہ شاید یہ اس کا آخری حج ہو، تو تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی لیول کی نوعیت اور خوشو کے ساتھ حج کریں گے۔ تو ہماری بھی یہی سوچ ہو کہ ہم پہلا یا دوسرا یا تیسرا یا 5واں 6واں یا 10واں 20واں حج نہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے زندگی کا آخری حج ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بعد موقع نہ دے۔ ایک عجیب اور واقعہ میں نے یہ
اس کو ایڈ کر دیا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کا. یہ بڑے محدث اور فقہا میں سے گزرے ہیں. ہر سال حج کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بستی سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ ایک بچی نکل کے آئی اور کوڑے سے ایک مردار مرغی کو کھا کے لے کر اپنے گھر چلی گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ کو تعجب ہوا کہ مردار مرغی کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. چنانچہ آپ نے ایک آدمی کو بھیج کر پوچھوایا کہ وہ کیوں لے گئی. تو پتہ چلا کہ وہ بچی کے گھر والے کئی روز سے فاقے میں ہیں اور اپنی جان بچانے کی وجہ سے ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ پر اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے اپنا حج ملتوی کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا ہم اس دفعہ حج پر نہیں جائیں گے. اور تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا پلیز اپنے ویڈیوز کو بند کر دیجیے گا کیونکہ مجھے پھر ڈسٹریکٹ ہونا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالی حج انسان کی زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم پر حقوق ہیں ان کو دیکھ لیں کہ حج سے پہلے وہ ہمارے حقوق ادا ہو جائیں. عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بہنوں کے حقوق اور بیٹیوں کے حقوق بہت تلف کر دیے جاتے ہیں. ان حقوق کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں ہم سے وراثت میں کوئی کم و بیشی نہ ہوئی ہو، کہیں ہم سے کسی غلطی کا دوسروں سے نہ ہو گیا ہو، اس تمام چیزوں کو حج سے پہلے اس کو کم از کم ڈاکومنٹ کر لیں. میں نے ایک سیشن پہلے بھی اپلوڈ کیا تھا کہ حج سے پہلے اپنی وصیت کا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ 2 دن ایسے نہ گزریں کہ انسان جو ہے اپنی وصیت نہ لکھ کے جو ہے. تو اس چیز کو یہ حج کے سے تعلق اس وجہ سے بنتا ہے کہ یہ ایسا سفر ہے کہ جس کے اندر انسان کو نہیں پتا ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم دوسروں کے حقوق کیوں اپنے اوپر لے کے جائیں اور اپنے حج کو برباد کریں. آگے چلتے ہیں جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں جو کہ اصل ہمارا سیشن تھا، اور اس کے بارے میں میں آپ سے تقریباً آلموسٹ 30 to 45 منٹس لوں گا کم و بیش، تاکہ آپ کو پوری حج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش ڈیٹیل جو ہے وہ بتاتا چلوں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہے حج کے حوالے سے، کہ یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 یا 6 ہجری میں، اور اس کے بعد 9 ہجری میں جو ہے اس سے پہلے فتح مکہ ہوا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے امیر بنا کر بھیجا. یعنی 10 ہجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا. اور پیچھے سے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کچھ احکامات دے کے بھیجے، کہ جو کہ عرب کے قبائل کی وجہ سے یہ تھا کہ ان کا رشتہ دار ہی آ کے ان کے بیہاف پر بات کرتا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بھائی تھے، تو علی رضی اللہ عنہ کو کچھ احکامات دے کے بھیجے، اور یہ بھی بتایا کہ تمام کفار جو ہیں، جو کوئی بھی برہنہ حج نہیں کرے گا. مکہ مکرمہ کے پاس ایک وقت کا تعین کر دیا کہ کفار جو ہیں وہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیں. اب جہاں تک حج کی فرضیت کا مسئلہ ہے، تو تاریخی طور پر اس میں اختلاف ہے کہ حج فرض کب ہوا. عمومی طور پر جو ہے وہ روایات میں جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کے بارے میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہے وہ دراصل جو ہے وہ 6 ہجری کو آ گئی تھی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج جو ہے وہ جب یہ سورہ حج نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی تقریباً 6 ہجری کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، اس وقت جو ہے وہ حج کی فرضیت نازل ہوئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا جو ارادہ کیا وہ 10 ذی الحجری کو تھا. اب کتنے حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اس کے بارے میں بھی تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں. ترمذی کے اندر جابر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 ہجرت سے پہلے کیے، اور بالاتفاق ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہا گیا. ابن کثیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل ہر سال حج کیا کرتے تھے. تو تاریخ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تعداد جو ہے وہ ایک اختلافی بات ہے تاریخی لحاظ سے، لیکن اس بات پر امت ایک جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک ہی حج کیا، اور وہ تھا حجۃ الوداع. اور جہاں تک حجۃ الوداع کا بات ہے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایسے صحابی ہیں جو کہ حج کی
ایکسپلینیشن میں سب سے آگے نکل گئے. یعنی انہوں نے حج کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا اس کے بارے میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ حدیث بیان کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک پوری حدیث کو ایکسپلین کیا. اس کے علاوہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد کے اندر بہت زبردست ایکسپلینیشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی. اور اسی کو آگے رکھتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ علیہ نے بہت زبردست کتاب لکھی رسول اللہ علیہ وسلم کے حج، حجۃ الوداع اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے اوپر، اور جو کہ عربک کے اندر تھی. حضرت شیخ کی بہت زبردست دقیق کتاب ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن کیا مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ علیہ نے اردو کے اندر، جس سے میں نے زیادہ تر اس پورے اس میں زیادہ تر اسی سے ہی ریفرنس لیے ہیں، اور انہی کے ہی اس پوری بکس کو کمپائل کر کے ایک 30 to 45 minutes to 1 hour کا ایک سیشن بنایا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ فرضیت کا، میں نے جیسے کہا کہ پہلے بات ہو چکی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری پہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس سال حج پر جانا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ میں یہ اعلان کیا تو صحابہ کی بہت بڑی جماعت، جس کو موقع مل سکا اور جو کچھ کوشش کر سکا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی تیاری کر لی. اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ بچے. اس کی وجہ ایک بیماری تھی مدینہ منورہ میں گرمی کی وجہ سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وہاں مدینہ منورہ میں دراصل ایک بیماری آئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ دانوں کی، برسٹس کی، اور اس کی وجہ سے وہ کچھ حضرات نہ جا سکے، جن کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دل رکھنے کے لیے، اور کیونکہ رحمت للعالمین ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے مومنوں پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپس آئے تو آپ نے مدینہ منورہ کے ان لوگوں کو جو حج پہ نہیں جا سکے تھے ان کو بشارت دی کہ اگر تم میرے ساتھ، تمہیں اگر رمضان میں عمرہ کر لو تم ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا. جیسے کہ ہم حضرات عمومی طور پر سعودی عرب میں جو رہتے ہیں وہ اسی طرح کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا عمرہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان کروا دیا تو تمام حضرت صحابہ کی جماعت جو تھی وہ تیاری میں لگ گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات میں مختلف روایات آتی ہیں، لیکن جس پر زیادہ علماء اتفاق کرتے ہیں وہ ہے 24 ذی القعدہ. اور یہ 24 ذی القعدہ سیٹرڈے کا دن تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے ڈپارچر کیا. بیسکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اس خطبے میں کچھ انسٹرکشنز دیں اور احرام کے متعلق، اور یہ بتایا کہ ہمیں جو احرام ہے وہ ذوالحلیفہ میں باندھنا ہے. یہ ابن ماجہ میں اس کا ریفرنس موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، بخاری کے اندر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں احرام کب پہننا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ذوالحلیفہ پر احرام پہنیں گے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھ کر، بعض تاریخی کتب میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نکلے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی بات اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ زیادہ قوی نہیں ہے، کیونکہ اسی کے بعد ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر پڑھی ہے، یعنی ظہر کے پڑھی ہے، تو جمعے کے دن ظہر تو نہیں پڑھی جاتی، جمعہ پڑھا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے علماء اس بات پر، زیادہ علماء کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذی القعدہ سیٹرڈے والے دن مدینہ منورہ سے ڈپارچر یعنی اپنا سفر اختیار کر لیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 6-7 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ وہاں پر آپ نے قیام کیا. اچھا، اس قیام کے اندر کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے، یہاں پر تاریخ کے اندر مختلف روایات ہیں. قوی روایت کے مطابق جو صحابہ کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھی عرفات کے وقت میں، اس میں ایک روایت میں تقریباً 1,14,000 اور ایک روایت میں 124,000 یعنی 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود تھے عرفات کے دن. لیکن جو مدینہ منورہ سے جو قافلے نکلے وہ اور ساتھ ساتھ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رستے سے تھے تو قافلے دوسری جگہ سے بھی آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے اور یہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا. اسی مقام پر ذوالحلیفہ کے مقام پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو وائف تھی اسماء بنت عمیس، ان کے ہاں
جو تھا وہ بیٹے کی جو ہے ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ دریافت کیا گیا، رسول اللہ یہ میرے ساتھ ایسا، میری وائف کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ غسل کریں اور احرام کی نیت کر لیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ چھوڑا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو، جن کے بارے میں ایک عجیب حدیث ہے کہ جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، یہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک رہے ہیں، جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، حیات الصحابہ میں آتا ہے، تو ان کے بیٹے نے کہا اے صحابی رسول، آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بشارتیں نہیں دیں، کیوں آپ پھر رو رہے ہیں؟ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کروٹ بدلی اور کہا کہ بیٹے مجھے صرف ایک بات سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، وہ یہ کہ ابو دجانہ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں آئی۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر غزوہ کے اندر وہ شریک رہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اس بات پر یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر مغفرت کر دیں گے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے برا نہ ہو، اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کے دل میں ایسی بات تھی کہ میرے دل میں کبھی بھی آج تک کسی کے لیے کوئی بری بات نہیں آئی۔ بہرحال یہ بات بیچ میں ایسی آ گئی، اور یہ جہاں تک مجھے آتا رہے گا میں صحابہ کے بارے میں بھی بتاتا چلتا چلا جاؤں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو مدینے میں، کیونکہ وہ نہیں جا سکے تھے، ان کو نائب مقرر کیا اور مدینہ منورہ کے اندر وہ موجود رہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے، کیونکہ آپ ظہر میں نکلے تھے، آپ نے عصر کی نماز پڑھی اور اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذوالحلیفہ میں ہی گزاری۔ اس رات آپ اپنی جو ازواج مطہرات موجود تھیں ان تمام ازواج مطہرات سے ملے اور ازواجی تعلقات قائم کیے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ یہ دین ایک عجیب دین ہے۔ یہاں صحابہ، یہ وہ باتیں ہیں تاریخ کی جو کہ عمومی طور پر انسان کیسے بتائے، لیکن صحابہ کو کیونکہ اس چیز کا وہ نہیں تھا کہ وہ دین کے معاملے میں امت تک ہر بات پہنچا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امہات المومنین نے اپنے تمام باتیں امت کے لیے بتا دی تاکہ لوگوں کو، امت کو مسائل پتہ ہو جائیں اور امت کو پتہ چل جائے کہ یعنی ایک کمرے کے ایک اپنے گھر کے مسئلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین نے بتا دیے تاکہ تاریخ کا حصہ ہو اور امت اس سے مستفید ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیاؤں سے، جتنی ان کی اہلیہ ساتھ تھیں ان سے ملے، اور صبح آپ نے جو ہے وہ غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر میں نے کنگھی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں پر تیل لگایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو جسم پر ملی۔ یعنی یہ احرام سے پہلے کی بات ہے۔ یہیں پر ذوالحلیفہ کے مقام پر وادی عقیق ہے، یہاں پر ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ آپ حج اور عمرے کا احرام باندھ لیں۔ دیکھیں ایک بات بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمی لحاظ سے عمومی طور پر ہم جو عوام الناس ہوتی ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن کا احرام باندھا تھا، لیکن یہ اہل علم کے نزدیک ایک بہت اختلافی مسئلہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہیں بتاتا چلوں کہ ہم مجھ سے اکثر پچھلے درمیان میں بھی اور علماؤں سے بھی جب ہم سیشن کرتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے کون سا افضل ہے، کون سا حج افضل نہیں ہے، کون سا ہمیں کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ تمام ائمہ، مختلف ائمہ کے نزدیک افراط افضل ہے کیونکہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراط کیا تھا۔ بہت کے نزدیک قرن افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن کا احرام باندھا تھا۔ بعض کے نزدیک تمتع افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اگلی دفعہ کروں گا تو تمتع کروں گا۔ تو یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون سا افضل ہے، کیونکہ تمام ائمہ مجتہدین کے نزدیک دلائل مضبوط ہیں۔ ہمیں اس چیز پر فکر کرنی چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بہتر ہو جائے اور ہماری زندگی میں وہ حج قبول ہو جائے۔ ہم نے سب کچھ کیا، بہتری کی طرف کیا، لیکن ہماری زندگی میں تبدیلیاں نہیں آ رہی ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ جو ایسنس ہے جو کہ حج کا آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا، تو پھر حج چاہے کوئی بھی کیا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر اختلاف ہیں اور مختلف روایات ہیں، بہت قوی روایات ہیں، لیکن جس پر زیادہ احتمال رہتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسے میں نے کہا کہ وادی عقیق پر ہی فرشتہ آیا اور آپ کو کہا یا رسول اللہ آپ جو ہیں وہ
حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام مان لیجیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر ہی لوگوں کو، صحابہ کو اختیار دے دیا کہ جس کی جو مرضی چاہے وہ اپنی نیت باندھ لے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں کر رہا ہوں، آپ حضرات کو بھی یہی کرنا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے تمام صحابہ کو اختیار دے دیا کہ وہ جو حج کرنا چاہیں وہ کر لیں، چاہے تمتع کر لیں، چاہے افراد کر لیں، چاہے قران کر لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار دے دیا. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کرنے کے بعد، جیسے میں نے بتایا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے کنگھی کی خوشبو لگائی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی چادریں زیب تن کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اسی جگہ پر، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ احد پڑھا اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا لبیک اللہم لبیک، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت وادی عقیق تھی، اس کی مسجد کی مطلب جو چھوٹی سی جگہ تھی نماز کی، وہاں پر موجود تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ پڑھنے کے متعلق 3 روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے، مسجد جہاں جگہ نماز پڑھی تھی، وہیں آپ نے تلبیہ پڑھا. پھر آپ دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی سواری قصوہ پر بیٹھے تو آپ نے جو ہے وہ تلبیہ پڑھا. تیسری یہ ہے کہ آپ نے وادی بعیدہ کے اندر، جو کہ تھوڑی سی اونچائی کی طرف سے نکلنا تھا، تو پہاڑی کے اوپر، وہاں آپ نے جو ہے وہ تلبیہ پڑھا. دیکھیں، ایک مجھ جیسا اگر ایک شخص ہوگا جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ کہے گا یہ کیا بات ہے. ایک کہے گا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں پڑھا، ایک کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھا، ایک کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑھا. لیکن اہل علم کی نشانی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراست دی ہوتی ہے علم کی، وہ احادیث کو جمع کرتے ہیں، نہ کہ احادیث کو توڑتے ہیں. امت کو توڑنا مقصد نہیں ہوتا، امت کو جوڑنا مقصد ہوتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ تینوں روایات اپنی جگہ ٹھیک ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بیٹھ کے آپ نے تلبیہ پڑھا اور نیت کی، اس وقت بہت کم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے، تو انہوں نے جو روایت کی وہ ٹھیک تھی. جب آپ قصوہ پر چڑھے، سواری پر، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تو کچھ تھوڑے سے اور مجمع نے سنا، تو انہوں نے روایت کی، وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ تلبیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، انہوں نے پہلی دفعہ سنا. اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وادی بیضا پر پہنچے تو اور زیادہ لوگ تھے، اور اونچائی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اور زیادہ لوگوں نے سنا. تو اب روایات کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہتا. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم اتنا اختلافات کے اندر ایک کم علم انسان پڑ جاتا ہے، اور ایسے میں وہ ان اہل علم کے اوپر ایسے کلمات کہہ دیتا ہے جن کی نہ وہ اس لیول پر ہوتا ہے اور نہ اس کا تقویٰ. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز سے بچیں، اور احادیث کو سوچیں کہ احادیث کس طرح سے ملتی ہیں. یہ علم بہت خوبصورت علم ہے. یہ علم اتنا خوبصورت ہے کہ جب انسان کو اس پر جب سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عجیب معجزہ ہے، اور صحابہ کا عجیب معجزہ ہے کہ انہوں نے ایک ایک بات کو نوٹ کیا ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کام، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام احرام نہیں پہنے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جانور لائے گئے جو کہ قربانی کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانور جو رسول اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے تھے، ان جانوروں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہار پہنایا. اس وقت کا یہ عمل تھا کہ جوتوں کا ہار جو ہوتا ہے وہ قربانی کے جانوروں پر پہنا دیا جاتا تھا، حج کے جانوروں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احرام سے پہلے کیا اور اس کے بعد آگے سفر کی طرف روانہ ہوئے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے اصحاب رسول کو یہ کہیے کہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں. یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں احرام پہن کر، تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے صحابی رسول کو، اپنے صحابہ کو کہیے کہ اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں. اپنی آبزرویشنز بتا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ تلبیہ پڑھنے میں بہت کمی کرتے ہیں، اور آپ حضرات سے بھی یہی ایڈوائس ہے کہ یہ سنت رسول بھی ہے اور حجاج کا ایک عمل بھی ہے کہ اونچی آواز میں جو ہے وہ تلبیہ پڑھیں مرد حضرات، اور اس سنت کو زندہ کریں جس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو آ کے کہا تھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہے، ناجیہ اسلمی رضی اللہ عنہ. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو جانور تھے وہ
ان کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کا محافظ مقرر کیا اور کہا کہ آپ کو جو ہے وہ جانوروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ چلا اور تقریباً 2 دن کی مسافت کے بعد جو مدینہ منورہ سے تقریباً 36 مائلز کے فاصلے پر تھا، ایک مقام تھا روحا، اس جگہ پہنچا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روحا جو مقام ہے، یہاں پر ایک مسجد بھی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نماز پڑھی اور آپ نے کہا یہاں پر 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے ایک جگہ ہے رویسا کے نام سے، یہ تقریباً روحا سے 14 مائل کی دوری پر تھی، یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر کے پہنچے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے آپ کا قافلہ چلا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ عرج کے مقام پر پہنچا تو یہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پورے سفر کے اندر، ہجر کے اندر، وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا تھا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان اور سیدنا رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹ پر تھا۔ اور یہ صدیق اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ چاہے سفر ہو یا ہجر، چاہے ہجرت کا معاملہ ہو یا حج کا معاملہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ابو بکر صدیق ہر وقت، اور کیا عجیب نظام ہے اللہ کا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ساتھ ہیں۔ یہ اتفاقات نہیں ہے، یہ محبت رسول ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نعمت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر، جو کہ دنیا میں کسی صحابی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کے مقام پر پہنچے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا، وہ سیدنا، جس کا نام جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں شاید مجھے بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن بہرحال وہ غلام جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان جس اونٹ پر تھا، وہ ابو بکر کے پاس آیا اور کہا ابو بکر صدیق میرے پاس سے وہ اونٹ گم گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو انتہا سے زیادہ غصہ آیا، اور اس بات سے غصہ آیا کہ یہ جو مسئلہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ان کا سامان گم گیا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان اس پر لدا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصے میں اپنے جو غلام تھے ان کو کچھ مارا بھی اور سخت کلمات بھی کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس غصے میں دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ لوگوں کو دیکھو، احرام میں بھی غصہ کا عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو کہ حضرت فضالہ اسلمی رضی اللہ عنہ تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سامان سفر جو تھا وہ رخت سفر کھو چکا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ حلوہ لے کے آئے، کچھ کھانا لے کے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا ابو بکر آؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ آیا ہے، اس کو کھاؤ۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت بہت زیادہ ناراض تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت نہ آ سکے۔ بعد میں سعد اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور ابو قیس رضی اللہ عنہ، وہ جب ان کو پتہ چلا تو وہ سامانوں سے بندھا ہوا سامان، جو اونٹوں پر جو سامان بندھا ہوا تھا، وہ لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو برکت کی، میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے مال میں برکت ہو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال کو قبول نہیں فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو گما ہوا اونٹ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دونوں جو اونٹ جو بندھا ہوا تھا وہ مل گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام روحا سے نکل کر ابوا کے مقام پر پہنچے، اور یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑاؤ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالا۔ یہاں پر روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اور اپنی والدہ کی قبر مبارک پر حاضری دی، اور مختلف علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر اپنی والدہ کے قبر پر روئے، اور
لامولا ایک ماں، وہ ماں جس کو ایک بچے نے جس کی عمر اس وقت 2-2.5 سال کی تھی، سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا ہو، اور وہ بچہ جو کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں اپنے دادا کے ساتھ پرورش کیا ہو، اور اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہو، اور اس کے بعد جب حق کی صدا بلند کی ہو تو اسی کے خاندان والوں نے ان پر 2-2 سال تک ان سے بائیکاٹ کیا ہو، ان کے اوپر خون کی جانوروں کی اوجڑیاں سجدے پہ جب وہ ہوں ان پر ڈال دی گئی ہوں، اور ان کے قتل کے تمام ارادے کیے ہوں، اور اس کے بعد ان کو اسی تکلیفوں کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر مبارک پر آ کر رکتے ہیں۔ اور کیا عجیب منظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ یہ مکہ والوں نے کیا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب نبی کی حیثیت سے اس مکہ مکرمہ میں حج کرنے داخل ہو رہے تھے۔ وہی مقام تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں آنے دیا مکے والوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوا کے مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ وقت گزارا۔ اسی درمیان میں اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو اونٹ تھا وہ بیمار ہو گیا جس پر آپ سفر کر رہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کو تسلی دی، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کیونکہ اچھی قسم کا تھا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ان کو کہا، لیکن مستقل حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ رو رہی تھی۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ مستقل رو رہی ہیں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے ناراض ہو گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی نہیں دیکھی گئی، اور آپ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کہا، اے عائشہ، تمہیں پتہ ہے آج کی رات جہاں میں قیام کرنا ہے، آج میری باری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئیں گے، لیکن میں تمہیں اپنی باری ہبا کرتی ہوں، لیکن تم کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لو میرے بارے میں، یعنی میرے بارے میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف دور کر دو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی دور کر دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خیمے میں آئے تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آج تو صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا، لیکن بہرحال پھر ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات گزاری۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح حضرت زینب بن جہش جو تھیں ان کو کہا کہ تمہارے پاس متعدد سواریاں ہیں، اپنی بہن جو تمہاری میری جو بیوی ہے حضرت صفیہ، ان کو اونٹ دے دو، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس کو اونٹ دے دوں جو کہ ایک یہودیوں کے خاندان سے ہے، یعنی تھوڑے سے سخت الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوج محترمہ نے کہے، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ناراضگی اختیار کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سفر حج کے اندر اور اس کے بعد واپس پہنچنے کے بعد بھی سفر میں کہیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج محترمہ سے بات کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسفان کے مقام پر پہنچے۔ یہ اسفان جو ہے وہ آج جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اس زمانے میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور تھا، کیونکہ یہاں پر ایک ترکش عورت تھی، اس کا باغ تھا، اس کے باغ تھے اور کافی وہ مالدار عورت تھی، تو اسی کا نام فاطمہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا مقام ہے، یہ کون سا مقام ہے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم جو ہیں اس وقت اسفان کے اندر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسفان وہ وادی ہے جہاں پر میرے بھائی ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تھے جب حج کیا تھا۔ اسی درمیان میں اسی مقام پر اسفان کے مقام پر سراقہ رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو مکے والوں نے 100 اونٹ اناؤنس کیے تھے کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص جو ہے وہ
پلیز ویڈیو بند کر دیجیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر زندہ یا نعوذ باللہ قتل کر کے لے آئے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو جب پتہ چلا تو وہ نکلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مکے سے مدینہ منورہ کے درمیان میں ہجرت کر رہے تھے، اسی درمیان میں سراقہ اپنی سواری پر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، تو اللہ کے رسول اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قریب یہ شخص آ رہا ہے اور یقیناً یہ کفار کا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت دعا کی اور سراقہ کی جو سواری تھی وہ زمین میں دھس گئی۔ جب سراقہ کی سواری زمین میں دھس گئی تو روایات میں مختلف قول ہیں کہ پہلی دفعہ پھر نکلی، پھر بیٹھ دھسی، پھر آپ تو مستقل، لیکن آخر میں سراقہ پہچان گیا کہ یہ نبی برحق ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے سراقہ نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو حق مانتا ہوں اور میں آپ کو نبی، میں سمجھ گیا کہ آپ برحق نبی ہیں اور میں کسی کو اس طرف نہیں آنے دوں گا، آپ بس مجھے امان دے دیجیے، یعنی جب آپ، مجھے یقین ہے آپ مکہ پہ دوبارہ واپس آئیں گے، آپ جب آئیں تو میں امان میں ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی ہوا کہ جب سراقہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قیس و کسرا فتح ہوا اور کسرا کے کنگن آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسرا کے کنگن کو حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو حوالے کیا۔ یہی وہ سراقہ رضی اللہ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصفان کے پاس حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمیں حج اس طرح ایکسپلین کر دیں کہ جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حج کی ایکسپلینیشن وہاں پر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو تقریباً ایک 6 میل دور رستہ ہے، علاقہ ہے صرف کا، یہاں پر آپ علیہ السلام پہنچے، اور آپ علیہ السلام جب یہاں پہنچے ہیں تو اس صرف کا جو علاقہ ہے اس کی بڑی ہسٹوریکل ایسپیکٹس ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے۔ نکاح کرنے کے بعد جب واپس آئے تو یہیں پر آپ علیہ السلام کی ان سے شادی ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا قبر مبارک بھی وہیں موجود ہے۔ صرف ہی کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ اور آپ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا جو تھیں، ان کو فیمینائن ایشو پیش آ گیا، اور وہ فیمینائن ایشو پیش آ گیا جس کی وجہ سے حج کرنے کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات، کیونکہ آپ حضرات موجود ہیں تو یہ بتا دوں کہ کیونکہ ہم بڑے شارٹ ٹرپ پر جاتے ہیں مکہ، مجھے پچھلی دفعہ اتنی کالز ریسیو ہوئی ہیں اس بارے میں کہ بعض لوگوں کو بہت، جب ایسی مسائل پیش آ گئے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اسی درمیان میں طواف کر لیے یا اس درمیان میں ان سے غلطی ہوئی، اور پھر جب ہم علماء کے پاس جاتے تھے ان سے مسائل پوچھ کے ڈسکس کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی ان پر بڑا دم ہو گیا ہے اور اگر حج نہیں کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ حج کے اندر ان مسائل کو، اگر کسی کے ساتھ یہ مسائل ہیں تو وہ پلیز اس بارے میں جو ہے بہت کنسرن ہو۔ ہمارا ایک سیشن ہوگا خواتین کے لیے، اس کے اندر طویل ڈسکشن اس بارے میں آتی ہے، تو وہ خواتین ہی کے لیے ہوتا ہے مخصوص مفتی مولانا نجیب کے ساتھ۔ اور اس درمیان میں ہم ایک لوگوں کو ایڈوائز بھی دے دیتے ہیں، تو جن حضرات کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوں، ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ، جن خواتین کے ساتھ، تو ان کے ہسبینڈ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ میں ان کو کچھ ڈیٹیل ایک پرائیویٹ میسج میں بتا دوں، کیونکہ گروپ میں بہت سی چیزیں صحیح نہیں لگتی ہیں، پر لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت مسئلہ، خواتین کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال ام عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب یہ مسائل پیش آ گئے تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی، اور ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں اختلاف ہے کہ مختلف رائے ہیں، اسی طرح ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اور یہ کہ آپ رضی اللہ عنہا نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا یا حج اور عمرے کا دونوں کا احرام باندھا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال اگر وہ حج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی احرام تھا، یعنی حج اور عمرے کا۔ قصہ مختصر یہ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے
کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بس احرام پہنیں گی، آپ احرام میں ہیں اور آپ جو ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس. اور روایات میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیونکہ احرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا تھا تو آپ نے کہا کہ بس آپ جو ہے اس وقت عمرہ جو ہے چھوڑ دیں، صرف حج کا احرام کر لیں. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 ذی الحج کو، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں پر کہا کہ جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لے کے آئے ہیں وہ مکہ میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ مسئلہ ہمارے لیے ہی ہے، یعنی ہم جو احرام نہیں لے کے آئے تو وہ عمرہ اپنا چھوڑ دیں، یعنی عمرہ فسخ کر دیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی یہ مسئلہ آپ ہی کے لیے ہے. نسائی میں یہ روایت موجود ہے. بہرحال 8 جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر مبارک میں 8ویں جگہ جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے ذی الطوا. یہ مکہ اور تنعین، یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، یہ تنعین کہتے ہیں اس کو، یہ اس کے درمیان میں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ذی الطوا کے مقام پر گزاری، اس کے بعد صبح اٹھ کر غسل کیا. اس دن تاریخ تھی ذی الحج. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ صرف 2 سے 3 دن کے لیے، 1-2 دن کے لیے احرام باندھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جیسے کہا 25 ذی القعدہ کو آپ نکلے ہیں، یعنی 25 کو آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، 26 کو آپ نے احرام باندھا ہوگا. 26 سے لے کر 4 ذی الحج یعنی 26، 27، 28 اور اس زمانے میں مہینہ ذی القعدہ کا 29 تھا، تو 4 دن یہ اور 4 دن 8 دن یہ، اور اس کے آلموسٹ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 یا 14 دن احرام سے رہے ہیں. اسی لیے ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں قرن جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل حج ہے. بہرحال اگین پھر وہی بات کروں گا کہ یہ مسائل، افضلیت کے مسئلے نہ آج تک حل ہو سکیں گے اور نہ حل ہوئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ایک بات ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے بتا دی. تو اتنا لمبا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کی جو پابندیاں تھیں وہ اپنے اوپر کی، اور اسی لیے قران مشکل بھی حج ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں صبح کے وقت پہنچے، اور دن جو تھا وہ اس وقت جو تھا وہ اتوار کا دن تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کے اندر داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی. اب اس دعا میں ہاتھ اٹھائے یا نہیں اٹھائے، علماء کے اندر یہ درمیان میں یہ اختلاف ہے. اچھا، اس سے پہلے ایک مقام پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے پہلے ذی الطوا کے مقام پر جب آپ آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور حدیث کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں اس وقت مکے میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے تھے. یعنی حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر منکشف کر دیے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے حج کر رہے تھے، اس کے بارے میں بتایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں حرم میں داخل ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اور اس درمیان میں آپ نے تحیات المسجد نہیں پڑھی، اور آپ سیدھا حجر اسود گئے، آپ نے بوسہ لیا، استلام کیا، اور اس کے بعد اپنا طواف شروع کر دیا. اب اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ذرا پلیز ویڈیو بند کر لیجیے گا جن حضرات کی ہے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح ہم احرام لیتے ہیں کہ ایک چادر کو اپنی بائیں بغل کے نیچے سے نکال لیتے ہیں، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح کیا اور اپنے 7 چکر مکمل کیے. اس درمیان میں 2 روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو طواف کیا تھا وہ پیدل کیا تھا یا سواری پر کیا تھا. پھر وہی بات آتی ہے کہ روایات کو جمع کرنا اصل ہوتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طواف شروع کے طواف تھے وہ پیدل کیے، جو طواف چکر تھے وہ پیدل کیے، لیکن جب لوگوں کا رش بڑھ گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر آپ نے طواف کیے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے اہل علم بولتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس وجہ سے سواری پر چلے گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو تعلیم دینی تھی کہ کس طرح حج کرنا ہے، اور رش بھی موجود تھا تو اس کی وجہ سے، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدل ہی طواف کرتے. طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم پر آئے،
اور اس مقام ابراہیم پر آپ علیہ السلام نے 2 واجب نماز پڑھی، جس میں پھر وہی قل یا ایھا الکافرون پہلی دفعہ اور پہلے رکعت میں، اور پھر قل اللہ احد دوسری رکعت میں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعائیں کی، پھر آپ علیہ السلام پھر دوبارہ استلام کے لیے، بوسہ کے لیے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے پھر حجر اسود کے پاس گئے، اور اس کے بعد زمزم پیا۔ جب آپ کا یہ حصہ مکمل ہوا، یعنی جو پہلا طواف مکمل ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام صفا کی طرف روانہ ہوئے، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر بہت دیر تک آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اور اسی درمیان میں آپ علیہ السلام نے وہ آیت بھی پڑھی کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جب حمد و ثنا صفا کے اوپر چڑھ کر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ کو حرم نظر آ رہا تھا، آپ علیہ السلام نے پھر مروہ کی طرف چلنا شروع کیا، اور جب وہ 2 لائٹس جو ہم دیکھتے ہیں، گرین لائٹس آتی ہیں جن کو میلین یا اخضرین کہتے ہیں، اس درمیان میں آپ علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے، جو صحیح ہے اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں، وہی رائے کہ جب آپ علیہ، ایک روایت یہ کہتی ہے آپ علیہ السلام نے پیدل کیا، اور کچھ روایت میں آپ علیہ السلام کا سواری پہ کیا۔ اس کے بارے میں بھی اہل علم یہی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پہلے جو ہے وہ پیدل کیا، لیکن جب رش بڑھ گیا اور لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ کس طرح سے عمل کرنے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے سواری کے اوپر پھر سواری کی۔ جب آپ علیہ السلام اس رکن سے صحیح سے فارغ ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ جو حضرات جو ہیں وہ اپنے جانور نہیں لائے ہیں وہ اپنا احرام کھول دیں۔ اور کچھ صحابہ رضی اللہ، اور جو لامولا بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو کہ اپنی سواریاں نہیں لا سکے تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے اپنی احرام کھولنے کا حکم دیا، اور اسی طرح آپ کی ازواج مطہرات جن کے ساتھ قربانی نہیں تھی، جن کے ساتھ جانور نہیں تھے قربانی کے، انہوں نے بھی اپنے احرام کھول دیے۔ اسی درمیان میں کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بال شیف کروائے، کچھ نے جو ہے وہ بال کٹوائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ دعا دی ان صحابہ کو جنہوں نے بالوں کو پورا صاف کروا لیا۔ تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ جب آپ حج پہ جا رہے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی سنت کہ آپ نے سر کو شیف کروانا، اس کو نہ بھولیں، اور ضرور حج کے اندر اس کو حج کو ضرور شیف کروائیں۔ اسی درمیان میں جب آپ علیہ السلام جب عمرہ ختم کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دراصل آپ علیہ السلام نے یمن کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ جب علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا اے علی تمہارا کون سا احرام ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا یا رسول اللہ، میں نے نیت یہ کی تھی کہ جو آپ کا احرام ہے وہی میرا احرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں جو ہے وہ احرام اتارنے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ اس وقت احرام میں ہی رہیں۔ اچھا، ایک بات اور بتاتا چلوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ جو جانور لے کے آئے تھے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ جانور اپنے ساتھ لے کے آئے تھے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ناراض ہوئے کہ آپ نے خوشبو کیوں لگائی ہوئی ہے جبکہ احرام ہے؟ پھر اما فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اپنی قربانیاں نہیں لایا ہے، یا جس کی قربانی جو ہدی کا جانور نہیں لے کے آیا ہے، وہ اپنے احرام کھول دے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے کہا کہ جب مکے سے فارغ ہو گئے، تو آپ علیہ السلام وادی بطحا میں چلے گئے، یعنی مکے سے تھوڑا سا دور وادی بطحا تھی، وہاں پر آپ علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور آپ علیہ السلام اس 4 دن کے قیام میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں خبر ملی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو ہے وہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے بھی آئے۔ ان 4 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم آتے رہے اور طواف کرتے رہے، اور اسی درمیان میں آپ علیہ السلام نے خطبہ بھی دیا، جس خطبے میں آپ علیہ السلام نے قیامت کے آثار کے بارے میں احادیثیں بتائی، اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہاں تک بتایا کہ بے نمازی ہوں گے، نماز کو خراب کرنے والے ہوں گے، بے حیائی عام ہوگی،
اور مختلف پوری حدیث بیان کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ امت کا حال ہوگا. بہرحال اس کے بعد 4 دن تک یہاں رہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منا کا سفر اسٹارٹ کیا. اور اس وقت جو سفر تھا، وہ جو وقت تھا وہ تقریباً چاشت کا وقت تھا، یعنی چاشت کی نماز جو ہے عمومی طور پر اشراق کی نماز کے 1.5-2 گھنٹے بعد شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا ظہور زوال کے وقت سے پہلے تقریباً جو ہے وہ وقت رہتا ہے. تو چاشت کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منا کی طرف روانگی اختیار کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام منا کے اندر پہنچے. وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھیں، اور ایک جو منا کے پہاڑوں میں ایک غار تھا، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور وہیں پر آپ پر سورہ مرسلات نازل ہوئی. جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے روشنی نکلنے کے بعد آپ نے اپنے عرفات کا سفر اسٹارٹ کیا، اور عرفات کی طرف روانہ ہوئے. اچھا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کی طرف روانہ ہوئے تو یہ رستہ جو آپ نے اختیار کیا وہ داب کا رستہ تھا. اور یہ رستہ دراصل وہ رستہ ہے جو مسجد خیف اگر آپ اپنے رائٹ پر رکھیں اور پیدل چلتے چلے جائیں تو یہ وہی رستہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے عرفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے. جو حضرات نے جنہوں نے پہلے پیدل حج کیا ہے ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ مسجد خیف کہاں پر ہے. بہرحال اگر آپ جب مینا میں ٹھہریں گے تو مسجد خیف بھی زیارت کر لیجئے گا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر میں تھے تو عجیب بات یہ تھی کہ کفار مکہ نے ایک عجیب وہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے جو بڑے لوگ تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ صرف مزدلفہ سے واپس آ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ختم کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ نہیں رکے بلکہ یہ حکم دیا کہ سب کے سب عرفات جائیں گے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد تقریباً زوال کے قریب وادی بطن اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ایک مقام تھا نمرہ عرفات کے ساتھ ہی، وہاں پر آپ رکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خیمہ لگایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر آرام کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس نمرہ کے مقام سے اٹھ کے وادی بطن جو کہ عرفات کی ہی جگہ تھی، وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب خطبے سے خطاب کیا. اور اس خطبے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ آپ کو مل جائے گا کہ کسی گورے کالے اجمی عربی کو فضیلت نہیں کسی پر، جو اللہ ایک طویل خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. عمومی طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل جو ہوتا تھا وہ 9 یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ہوتا تھا. اب صحابہ کو یہ بے چینی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں روزے تو نہیں ہیں. تو ام فضل کا آپ علم دیکھیے رضی اللہ عنہا کا، کیا علم اللہ نے صحابہ کو اور حکمت دی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پوچھا نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو زبان میں کہتے ہیں یتفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ام فضل رضی اللہ عنہا نے کہا کہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی دودھ لینے سے انکار نہیں کرتے، پی لیتے ہیں. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کے دن دودھ لینے سے پینے سے انکار کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے سے ہیں، اور اگر پی لیا تو پوری امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دودھ پی لیا، اور پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے مسئلہ حل ام فضل رضی اللہ عنہا نے کر دیا کہ حج کے دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے دینے کے بعد بلال کو کہا کہ بلال اذان دو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر اور عصر پڑھی. یہاں پر علماء کا اختلاف آ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا عرفات کے اندر وار زون بنتا ہے. اور جتنے میرے تجربات ہیں، ایک عجیب حاجیوں کی لڑائی دیکھی کہ ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں 4 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے، ہمیں اول وقت ہمیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تو 7 پڑھی ہیں، آپ الگ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے یہ اختلافی مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، آپ کا جس پہ دل ٹھکتا ہے اس دن آپ اس عالم کو فالو کر لیں، لیکن کہیں بھی لڑائی کرنا عرفات کے دن ثابت نہیں ہے. میں نے خود لوگوں کو اس مسئلے پر لڑتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کے بعد 10 منٹ بعد تھک ہار کے سوتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسئلہ آج سے نہیں 1400 سال سے ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے تھے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ میں حج کے امیر تھے خلافت کے دور میں، آپ نے کہا میں 4 پڑھوں گا، میں 4 پڑھاؤں گا. صحابہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو 2 پڑھی ہیں، آپ کیسے؟ آپ نے کہا اللہ کے رسول ہجرت کر کے مسافر تھے، میری اہلیہ یہاں رہتی ہے، میرا گھر یہاں پر. تو اختلافی مسئلہ کے اوپر جس پر امت کو توڑنا مقصد نہیں ہے، وہ دن عرفات کا یقین جانیں اس لڑائی کے لیے نہیں ہے. یہ شیطان آپ کو عرفات کے دن یہ نہیں بولے گا کہ آپ جا کے گانے سنیں گے، میوزک سنیں گے، یا فیس بک پہ بیٹھیں گے چیٹ کریں گے، یہ تمام باتیں یا غلط کام کریں گے. وہاں تو امت کا وقت ضائع کرنا اور اختلافات میں جھگڑوا دینا اور توڑ دینا امت کو، یہ شیطان کا کام ہوگا اور آپ کے حج کو برباد کر دینا. آپ کا جس عالم کو فالو کرنا چاہتے ہیں اس کو فلیں. فقہی روایات ہیں ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمہ اللہ علیہ اور حنبل رحمہ اللہ علیہ کی، ہر کسی کے دلائل اپنی جگہ موجود ہیں اور بڑے اسٹرانگ دلائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دلائل کے اندر کچھ وہ ہے. لا محالہ ایک عام آدمی یا تو کسی ایک کو کہیں نہ کہیں تو فالو کرے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی، یا تو پھر وہ اپنی انٹرپریٹیشنز کے اوپر جائے گا اور پتہ نہیں کدھر جائے گا وہ پھر. لیکن اہل علم کے ساتھ جہاں آپ جس پر دل ٹھکتا ہے، اس دن لڑائی کا دن نہیں ہے بھائی. میں اکثر لوگوں کو بولتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی عرفات کے میدان میں لوگ کم و بیش، آپ حضرات اس حصے کا پارٹ نہ بنے. آپ کو 2 پڑھنی ہے آپ 2 پڑھ لیجئے، اور جس کو 4 پڑھنی ہے اس کو 4 پڑھنے دیں، اور آپ اس کو برا نہ کہیں. جس نے وقت پہ پڑھنی ہے اس کو وقت پہ پڑھنے دیں، آپ برا نہ کہیں. تو یہ مسئلہ ہمیں امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. فقہی مسائل آج کے نہیں، دنیا کی میڈیسنز کے اندر بھی، میڈیکل اس میں ہزاروں مختلف اختلافات ہیں. کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے، کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے. آپ تو علماء کے اندر یہ اختلاف ہونا، یہ ہمارے دین کے بڑے پن ہونے کی نشانی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں تقریباً بہت عرصے سے فقہ کو پڑھ رہا ہوں، اور یہ میرا آج سے نہیں، بہت پرانا انٹرسٹ کا ٹاپک ہے. اگر میں غلط نہیں کر رہا تو 7th گریڈ سے مجھے فقہ پڑھنے کا شوق ہے. لیکن میں نے کبھی ان اہل علم کے اندر اختلافات کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑائی کا عنصر ہو. جب بھی یہ اہل علم سے ہٹ کر یہ لڑائی جہلا کے ہاتھ میں یا جہائل لوگوں کے ہاتھ میں، جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، وہ ان مسائل کو اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں مسائل کو. تو آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے، ایک التجائی ہے، وہ دن عرفات کا دن جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کسی لڑائی کا نہیں. اپنی دعائیں یقین جانے، میں آپ کو بہت دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے مجھ سمیت، ہمیں اللہ سے دعا مانگنا بھی نہیں آتا. ہم عرفات کے دن کھڑے ہوتے ہیں اور عرفات کے دن 10 سے 15 منٹ بعد ہماری دعائیں ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں. یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا نچوڑ آپ نے اس خطبے میں بتا دیا. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گئے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے اوپر پہنچے ہیں، اور جبل رحمت پر وہاں پر آپ کھڑے ہو کے اللہ سے آپ نے آخری، جب طلوع آفتاب غروب آفتاب ہونے لگا، جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اللہ سے مانگا ہے. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو صلاح کا جوڑنا تھا وہ اس وجہ سے، ایک تو مسافر تھے اللہ کے رسول، دوسرا امت کے لیے وقت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقت، دعا کے لیے وقت دینا چاہتے تھے زیادہ، تو یہ اس وجہ سے کیا تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے بعد جبل رحمت گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے، ہر شخص کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے. ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے لیے کیا مانگنا تھا؟ آپ نے اپنے آل کے لیے کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف مجھ جیسے کمزور انسان کے لیے اور ہماری جیسی کمزور امت کے لیے مسلسل روتے رہے اور مسلسل مانگتے رہے. میری بھی آپ حضرات سے گزارش ہے، جتنا آپ جان لگا سکتے ہیں اس دن آپ کی دعاؤں کی پریکٹس کا دن نہیں ہوگا، اس دن آپ کی دعاؤں کی ایگزیکیوشن کا دن ہوگا. آپ اپنی ہاتھوں کو، آپ کے ہاتھ اللہ کے آگے کھڑے ہونے چاہیے، اللہ کے آگے اس دن مانگنا ہوگا. آپ اللہ کے، ایک بچہ جس طرح روتے ہوئے اپنی ضد پوری کرواتا ہے، اس طرح آپ کو اللہ کے آگے چمٹنا ہوگا، اللہ سے دعاؤں میں لگنا ہوگا. یہ نہیں ہو کہ ہم کسی کی دعاؤں کے انتظار میں رہیں گے، کوئی اجتماعی دعا ہوگی تو ہم بیٹھیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا اجتماعی طور پر جو ہے وہ تعلیماً ہے، کہ تعلیم کے طور پر امت کو جمع کر دیا، چلو ٹھیک ہے کچھ نہیں مانگ رہے تو جمع ہو جائیں گے، لیکن میں اور آپ تو دعا کی تیاری کر لیں. میں نے بڑوں اہل علم سے یہ بات دیکھی
کہ وہ اپنی دعاؤں کو لکھ لیتے تھے کیونکہ اس وقت یاد نہیں آتی. اور تو آپ بھی حج کے سفر میں اپنی دعائیں نوٹ کرنا شروع کر دیں. آج تو اسمارٹ فون ہمارے پاس ہے, ذرا سا نوٹ کرنا شروع کر دیں اور ہر شخص کے لیے لکھ لیں. تو میں اس بات کو اس لیے امپورٹنٹ دے رہا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی زندگی میں شاید یہ دوبارہ وقت نہ آ سکے. یہ وہ خوش نصیب لمحات ہیں شاید ہمیں زندگی میں نہ مل سکیں. ہم لوگ اس وقت جو ہیں وہ ایک سونے کی اور جواہرات کی کان میں ہوں گے, اور اگر ہم کان اس ٹریجرز کے ایریے سے اگر ہم وہ اپنے اللہ سے گناہ بخشوا کے نہ لائے, اپنی دعائیں نہ مانگ کے آئے, تو ہمیں لوگ بدنصیبی کہیں گے کہ یار یہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں کہ عرفات کے میدان میں بیٹھے ہیں اور 10 منٹ کے لیے انہوں نے دعا مانگی اور اس کے بعد یا تو فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا پھر سونے کے لیے وہاں پر, کیونکہ شیطان آپ کو وہاں پر کسی اور چیز پہ لگا نہیں سکتا. تو خدا را میری آپ سے یہی ایک گزارش بھی ہے, ایک دوست کی حیثیت سے ایک بات بھی ہے کہ اس دن دعاؤں کے لیے اپنے طور پر لسٹ بنا لیں. جو دعا آپ چاہتے ہیں آج آپ نے مانگنی, آج اپنی اولاد کے لیے مانگیں, امت کے لیے مانگیں, اس وقت امت کے حالات میں ہے, یہ تمام کی تمام دعائیں لکھیں. آپ اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے, آگے نسلوں کے لیے, ان کی دنیا سے اس اسلام کے ساتھ جانے کے لیے, یہ سب کی سب دعائیں جتنی ہو سکتی تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر مستقل دعا مانگتے رہے. اسی درمیان میں لوگ آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے رہے. اسی درمیان میں اہل نجد آئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں عرفات میں ہی آ کے جڑے تھے, اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم عرفات میں آ کے جڑے ہیں, کیا ہمارا حج ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عرفات میں آ گیا اس کا حج ہو گیا. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصر کے وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے دین مکمل کر دیا, اور آپ پر اپنی رحمتیں, جو قرآن کی آیت ہے وہ نازل ہوئی. جیسی وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, اس قرآن کی آیت کی وزن کی وجہ سے, اس کے لوڈ کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ تھی وہ بیٹھ گئی. یعنی اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ کھڑی رہ سکے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن کی آیت ریویل ہوئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کی آیت کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ اب آپ جو ہیں ہم سے چلے جائیں گے, مطلب اشارہ اس بات کی طرف کیا. اسی پورے سفر حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے رہے اصحاب رسول کو کہ شاید یہ میرا سفر آخری سفر ہو اور اس کے بعد آپ کو مجھ سے ملنا نصیب نہ ہو سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا ہوگا. جب ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا تفصیلاً صحابہ سے ایک ایک بات بتائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب تھے, ہر جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ دیا ہے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک جگہ پر صحابہ کی رہنمائی کی. اسی درمیان میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا عرفات کے میدان میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو اسی احرام میں ہی دفنا دو, اور یہ قیامت کے دن جو ہے لبیک پڑھتے ہی اٹھیں گے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غروب آفتاب ہو گیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے دعائیں مانگی, سب دعائیں قبول ہو گئیں, ایک دعا قبول نہیں ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کافی پریشان تھے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی. اصل میں اللہ تعالیٰ نے امت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ کے رسول کہ اس امت پہ عذاب نہ آئے, اور بہت ساری دعائیں مانگی تھی. ان میں سے ایک دعا تھی اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی اس امت کے جو ظالم لوگ ہیں ان کو بھی تو معاف کر دے. تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غروب آفتاب کے وقت آپ نے حکم دیا تمام صحابہ کو وہ یہاں سے نکلیں, اور آپ علیہ الصلوۃ اور مغرب کی نماز جو ہے مزدلفہ میں پڑھیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مزدلفہ کے سفر میں عرفات سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ, جو کہ ڈارک کمپلیکشن تھی جن کی, وہ جو تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. عجیب بات یہ ہوئی کہ اسی درمیان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسی رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع حاجت کے لیے یعنی یورینیشن کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کیا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. جب بھی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ اس رستے سے گزرتے تو جب اس مقام پر گزرتے تو آپ رک جاتے اور کہتے میں وضو کرتا ہوں. صحابہ کو لوگ پوچھتے آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس مقام پر میں نے اللہ کے رسول کو وضو کرتے دیکھا تھا, اس لیے میں اللہ کے رسول کی سنت میں وضو کر رہا ہوں.
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیا وضو کیا. یعنی مزدلفہ جب آپ لوگ پہنچے تو ایک وضو دوبارہ کر لیں نیا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہو جائے گی. اور روایات میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم سے وضو کیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں پڑھیں، اس کے بعد کھانا کھایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں کچھ دیر لگے. اور پھر وہاں مزدلفہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ نے وہ خوشخبری بھی سنا دی جو کہ عرفات کے دن نہیں سنائی تھی. یعنی عرفات کے دن رات میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی کہ ظالم کے حق میں، وہ بھی مزدلفہ آ کر قبول ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تہائی رات پر جو اہل بیت تھے ان میں سے کچھ خواتین جو کہ اور بوڑھے تھے اور بچے جن کے ساتھ تھے، ان کو حکم کر دیا کہ وہ ایک تہائی رات کو منی چلے جائیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر مجھے بھی پتا ہوتا تو میں بھی چلی جاتی، مطلب میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کر لیتی اور اجازت لے لیتی. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض اہل بیت جو خواتین تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بھر رہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات کو قیام کیا. اسی درمیان میں ایک صحابی ہیں عروہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑے پریشان آئے اور کہا یا رسول اللہ کون سی پہاڑی ہے جس پر میں نہیں چڑھا اور کس تیزی سے میں نے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں. رات کو وہ پہنچے تھے اور وہ رات کو پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ غروب آفتاب ہو چکا تھا اور میں عرفات کے میدان سے پہنچ کے آپ تک پہنچا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو صبح سے پہلے ہم تک مل گیا، یعنی عرفات سے ہوتا ہوا مل گیا، تو اس کا حج ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل عرفات کے دن کو بڑھا دیا. اسی لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو بھی عرفات کے میدان میں پہنچ جائے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بھی کوئی شخص عرفات سے گزر گیا تو اس کا حج ہو جائے گا. گو کہ فقہا کے نزدیک دم آ جائے گا لیکن اس کا حج ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دراصل اللہ نے حج کے دن کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے اس دن زوال کے بعد سے لے کر دوسرے دن صبح صادق تک. تو صبح صادق سے پہلے جو شخص بھی عرفات کے میدان سے گزر گیا دوسرے دن کی، اس کا حج اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی اور طلوع آفتاب کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جبل اسٹوننگ کے لیے جمرات کی طرف نکلے. اسی درمیان میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو تھے وہ پتھر جو تھے وہ کلیکٹ کیے اور ان کو توڑا تاکہ وہ جمرات پر جا کے رمی کر سکیں. اسی درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جبر اکبر پر پہنچے تو جمر اکبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے ہوئے کہ منی آپ کی دائیں پر تھا اور مکہ آپ کی بائیں پر تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری. اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ نہیں پڑھا. یعنی پورے رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے رہے، لیکن جب آپ نے پہلی کنکری مار لی بڑے شیطان کو پہلے دن کی، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک لڑکی آئی جو کہ ایک قبیلہ خشم کی تھی. وہ کافی جوان خاتون تھیں اور خوبصورت بھی تھیں. وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ حج بدل کا پوچھنے آئیں اپنے والد کے بارے میں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت فضل رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کم عمر تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے اس وقت سواری پہ. تو ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی نظر ان خاتون پر پڑی، صحابی رضی اللہ عنہ پر پڑی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا چہرہ اس طرف موڑ دیا. یعنی آپ سوچیں کہ اس طرف اس سب سے بہترین لوگ صحابہ رضی اللہ عنہ اور سب سے بہترین امت اس دنیا کی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، اور اس درمیان میں بھی حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی نگاہ غلطی سے پڑ گئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ موڑ دیا آپ کا کہ وہ اس طرف نظر نہ پڑے. اور آپ نے فرمایا بہترین حج وہ ہے جس میں انسان اپنی نظروں کی حفاظت کرے. تو آپ اور مجھے اس طرف بہت اہم نظر ڈالنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث میں منقول ہے کہ جب لوگ آ جاتے تھے تو ہم اپنی اوڑھنی اپنے چہروں پر ڈال لیتے تھے اور جب چلے جاتے تھے تو وہ اوڑھنی ہٹا لیتے تھے. بہرحال اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ میری ماں بیمار ہے، کیا میں اس کے بدلے میں حج کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہاری ماں کا اگر حق قرض کسی پر ہو تو تم دو گے؟ انہوں نے فرمایا، اس شخص نے فرمایا رسول اللہ بالکل دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر اپنی ماں کا جو تم حق ہے وہ ادا کرو. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہر کے لیے چلے گئے، اور یعنی
یوم النحر یعنی جس دن پہلے دن آپ نے کنکری ماری، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نہر کے لیے اپنے اونٹوں کو کرنے کے گئے، اور ہم تو ایک قربانی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اپنی عمر کے حساب سے جتنی عمر تھی اتنے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور تقریباً 100 اونٹ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے کیے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گائے جو تھی وہ اپنی خواتین کی اہل بیت کی طرف سے، یعنی اپنی جو ازواج مطہرات تھی ان کی طرف سے گائے ذبح کی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جتنے اونٹ ذبح ہوئے ان سب کی گوشت کا کچھ حصہ لے لیں اور شوربہ بنائیں، تاکہ ہر اونٹ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کا پارٹ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جسم سے کھایا ہے۔ اس کے بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو سر منڈوایا، اپنے بال ناخن کٹوائے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بال جو تھے وہ اس وقت موجود جتنے صحابہ ہیں ان میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیے جائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طواف افادہ کے لیے چلے گئے، آپ نے طواف افادہ کیا، آپ نے زمزم پیا۔ ایک روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم جو ہے وہ خود ڈول سے نکال کر پیا، ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے پلایا۔ دونوں روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے ڈول سے پیا ہو، پھر جب رش بڑھ گیا ہو صحابہ کا تو صحابہ نے جو ہے وہ آپ کو نکال کے دیا ہو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی کی یا نہیں کی یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایام تشریق میں ان اگلے 3 دنوں میں جو ایام تشریق کے تھے اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر اس کے بڑے، پھر آخری میں سب سے بڑے کو کنکریاں مارتے، اور ہر کسی کے بعد کنکری مارنے کے بعد دعا کرتے۔ اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر کے پورے رستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دفعہ امت کو یہی تلقین کی کہ شاید یہ میرا سفر آپ کا آخری سفر ہو۔ 13 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں، طواف وداع کیا ہے، اور اس کے بعد ایک علاقہ ہے محسب کے نام سے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قیام کیا ہے۔ یہیں پر آپ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ اور تنعیم سے وہ عمرہ جو تم نے چھوڑ دیا تھا اس عمرے کو کر لو۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے حج کی سعادت کر مکمل کر کے خدا کے رستے واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے جو صحابہ حج نہیں کر سکے تھے ان کو بشارت دی کہ جو شخص رمضان میں حج کر لے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے میرے ساتھ حج کیا۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مختلف ایک احوال تھے جو میں نے آپ کے سامنے وہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اس میں معاف فرمائے۔ آخری میں چند باتیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہمیں حج سے پہلے اپنی توبہ کر لینی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جب حج پہ حاضر ہوں تو اپنی غلطیوں کا اعتراف ہم نے کر لیا ہو۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ جب انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے نہیں ہیں۔ پھر جو ہماری نمازیں رہ گئی ہوں ان نمازوں کی ہم نے اعادہ کرنا ہے، جو زکوٰۃ رہ گئی ہو ان کا اعادہ کرنا ہے، کسی کا حق رہ گیا ہو اس کو دینا ہے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس کی حرمت آ چکی ہے کہ سود حرام ہے، مورگیج حرام ہے، اس کے بارے میں انسان کو سوچنا ہے کہ کس طرح بچا جائے۔ دیکھیں بڑی گناہ سے انسان بچ جائے گا تو چھوٹے گناہ بھی آسان ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس انسان لے گا تو پھر بڑی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی۔ انسان اپنے چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والا بنائے، انسان اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کی طرف اسٹارٹ کرے۔ ہم ڈائریکٹ پی ایچ ڈی تک تو پہنچ نہیں سکتے، تو سلو کچھ چیزیں جو کہ حقوق العباد کی ہیں اور کچھ چیزیں جو حقوق اللہ کی ہیں وہ انسان اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرے، اور حج سے پہلے اس کے بارے میں کرے۔ ایک بڑی اہم چیز یہ کہ اپنے آپ کو معاف، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ کے حق رہ گئے ہوں، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے معاف کرنے کے حوالے سے۔ حج میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے جی؟ کمپلین نہ کریں۔ اگر آپ کے آپریٹر، کوئی بھی گروپ آپریٹر ہے، اس کے ساتھ کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو پینک میں نہ ڈالیں، آپ کمپلینس کریں، گورنمنٹ کو کمپلینس کر دیں
آپ جو کچھ بھی کرنا چاہیں، لیکن اس وقت آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ حج چاہتا ہی آپ سے پیشنس اور سیکریفائس ہے۔ دوسرا، کثرت سے دعا اور استغفار کریں، استغفار کی بہت زیادہ کثرت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اذکار ہو، نوافل کا اہتمام ہو، نمازیں پڑھی جائیں، لباس اچھا ہو جب آپ طواف زیارہ کا افادہ کرنے جائیں گے، جب آپ عمومی طور پر ہمارے یہاں رواج نہیں رہا ہے کہ ٹوپیاں پہننے کا، سر کو ڈھکا ہوا ہو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ جن صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کے درمیان میں دیکھا، انہوں نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر سر جو ڈھکے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال اختلافی مسائل سے بچیں اس حج کے اندر، علماء اہل علم کی قدر کریں، یہی بس آپ حضرات سے گزارش ہے۔ کوشش کریں کہ بہت سارے ایسے صابن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں جس میں پرفیومز ہوتے ہیں، ان سے بچیں۔ بہت ساری ایسی یہاں پر جو لولو جو شاپنگ مال ہے اس کے اندر اکثر جو ہے حج کے کٹس مل جاتی ہیں، بلکہ ساکوں پہ کے اوپر بھی مل جاتی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ ایک میں آپ کو ویڈیو فارورڈ کروں گا، ان کیس بہت سارے لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں، ان کو ایمرجنسی ہوتی ہے وضو بنانے کے لیے، وہ وضو کی ویڈیو بڑی آسان سی ہے ایک اسپرے باٹل سے، اس کو دیکھ لیجئے، بہت فائدہ دیتی ہے۔ آپ حج کے درمیان میں کہیں مجمع میں بیٹھے ہو تو وضو کر سکتے ہیں۔ یہ سارے احوال تھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس دفعہ کوشچن آنسر نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ سیشن کافی طویل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے سیشنز میں ہم کوشچن آنسرز لے لیں گے۔ اگلا سیشن ہمارا حج کا ہوگا کہ 3 حج کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ جو اس میں غلطی ہو گئی ہو، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو مجھ سے میری درگزر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وأستاذنا يا رب العالمين۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالله خير حافظا وأرحم الراحمين۔ اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو حج قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ یا کریم جو کہا گیا سنا گیا اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارا اخلاص بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم جو غلطیاں ہماری زندگیوں میں ہیں درگزر فرما۔ مرتے وقت ہماری زندگی بہترین وقت ہمارا مرنے کے وقت نصیب فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ جو مرحومین چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو اس دنیا میں بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو کسی طور پر پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو والدین اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتے بہترین نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ الف خیر۔ کچھ بات ہو، کچھ سوال ہو، آپ پوچھ لیجیے گا، وائس نوٹ بھیج کے مجھے واٹس ایپ پہ، میں انشاءاللہ بتا دوں گا، اور یہ انشاءاللہ یہ پریزنٹیشن بھی اپلوڈ ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، تو پھر آپ کو وہ بھی بھیج دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔